परवरदिगार बहरों बर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हुज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हुज़रात, जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं, आप और हम जानते हैं। तो आज सवाल व जवाब का दिन। आज हम आपकी जानिब से आए हुए सवालात रखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात ये 4 दिन होते हैं। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर बात करवाते हैं हम इन 4 दिनों में अपने अहद के जय्यद उलमा से, आप और हम जानते हैं। ख़वातीन हज़रात, वजह क्या है जुम्मा और हफ्ता 2 दिन हम क्यों रखते हैं ये प्रोग्राम? उसकी वजह ये कि बहुत सारे इबहाम जहन में जगह बना लेते हैं, कन्फ्यूजन्स पैदा होते चले जाते हैं, ख़ास तौर पर हमारी यूथ के जहनों में। हम चाहते हैं कि उनके सवालात आएँ, उनके सवालात आते हैं हमारे पास, और उन सवालात को हम रखते हैं मुफ्ती साहब क़िबला की खिदमत में, और मुफ्ती साहब कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन सवालों के शाफ़ी जवाबात अता फरमाते हैं। कुछ सवालात हम रिकॉर्ड करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर, यानी वीडियो क्वेश्चंस, वो भी रखते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं, हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम। फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची, पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान के बाहर पढ़ा। एक दुनिया को आपने करीब से देखा, आज के जो मसाइल हैं और दुनिया कहाँ खड़ी है बखूबी वाकिफ़ हैं। अहद का लम्स आपकी गुफ्तगू में। मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह नबा और आयात 1 से 11। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादन वल जिबाल औतादा वख़लक़नाकुम अज़वाजन वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये लोग किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं? क्या उस बड़ी ख़बर के बारे में जिसके मुताल्लिक़ ये मुख्तलिफ़ चेमेगोइयाँ करने में लगे हुए हैं? हरगिज़ नहीं, अनक़रीब इन्हें मालूम हो जाएगा। हाँ, हरगिज़ नहीं, अनक़रीब इन्हें मालूम हो जाएगा। क्या ये वाक़या नहीं है कि हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया और पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया, और तुम मर्दों और औरतों को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया, और तुम्हारी नींद को बाइसे सुकून बनाया, और रात को पर्दापोश और दिन को माश का वक्त बनाया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल, और ये सवाल आया है मुदस्सिर रज़ा साहब
کا بہت اچھا سوال ہے مفتی صاحب. رسومات، ہماری سماجی رسومات، کلچر وغیرہ، دین بعض دفعہ متصادم ہو جاتا ہے کبھی کبھی یہ معاملہ. ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں میت کے موقع پر مختلف رسومات ادا کی جاتی ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ اور دیکھیے کیا سوال، اللہ اکبر، کیا میت کے بھی انسانوں پہ کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیے انیس صاحب، اس موقع پر جو ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہدایات ملتی ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے تو مومن کے انتقال کے موقع پہ سب سے پہلی فکر جو کرنی ہے وہ اس کی تجہیز و تکفین کی فکر کرنی ہے، غسل کی فکر کرنی ہے، تجہیز و تکفین کی فکر کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا جنازہ ہے، اور اس تکفین میں تاخیر نہیں کرنی ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ کسی کی وجہ سے تاخیر نہ کی جائے، جلد از جلد کر دیا جائے، اس کو بلا وجہ سفر نہ کرایا جائے، آپ وہیں پر جہاں پہ انتقال ہوا ہے وہاں پہ دفن کر دیا جائے. یہ ساری چیزیں ہمیں ہدایات اس موقع پہ ملتی ہیں. اور پھر اس موقع پر ایک وہ ہیں جو ورثہ ہیں، اور ایک وہ ہیں جو سوال کے اندر آیا ہوا ہے کہ میت کے کیا حقوق ہیں، جانے والے کے کیا حقوق ہیں. تو دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اس موقع پہ جو ورثہ ہوتے ہیں پیچھے والے، ان کو تو حکم جو ہمیں ملتا ہے ہدایات کی روشنی میں، اس میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ انتقال ہو گیا تو آدمی نے تفویض ہے. تفویض کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دینا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سبحان اللہ، کہ ہم نے جو ہے اس کو مانا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صبر کرنا، صبر اپنی گفتگو کے اندر بھی، رویے کے اندر بھی، عقلاً بھی اس بات کو برداشت کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت تھی، اللہ نے پس لے لی. اور ایک بات اور لکھی ہے علماء نے اس صبر کو پہ قائم رہنے کے لیے، تفویض کے لیے، اور وہ ہے کہ مراقبہ حکمت، کہ اللہ جل شانہ کی اس میں حکمت پوشیدہ ہے، پنہا ہے، ہمیں نہیں پتہ. جانے والے کے لیے کیا راحت ہے، ہمارے لیے کیا آسانی رکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کی ذات حکیم ہے. اللہ تبارک و اس کا جانا طے تھا اللہ کی طرف سے، اسی میں خیر ہے، یہ من جانب اللہ ہے اللہ. اور یہ صبر، تفویض، مراقبہ حکمت، یہ ہر پریشانی کے اندر رکھے انسان، کیونکہ انسان کے اوپر جب کوئی ناگواری پریشانی آتی ہے تو اس موقع پہ شیطان مایوسی کا حملہ کرتا ہے، شیطان اس کے ایمان پہ حملہ کرتا ہے. میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، وائے می، میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. یہ شیطان جب حملہ کرتا ہے تو خیالات بھی آتے ہیں، پھر کچھ ایسے کلمات زبان سے نکلواتا ہے جس سے ایمان پہ زد پڑے. تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ یا اس مراقبہ حکمت کے ذریعے انسان کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے، قلب کا. اور اب اس موقع پہ دعا کا حکم ہے. اسی طریقے سے دعا جنازہ، نماز جنازہ دعا ہے. نماز جنازہ کے بعد جب تدفین کر دی گئی تو پھر وہاں پر اس کے بعد تھوڑی دیر رکنے کا حکم ہے کہ قبر پہ رکا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، میت کی تلقین کا حکم ہے. اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر قبر پہ ٹھہرا کرتے تھے جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر دیا جاتا ہے، 20-25 منٹ وہاں پہ ٹھہرتے تھے. فرمایا میت پہ سب سے زیادہ سخت وقت ہے. تو ایک تو اس بات کا اہتمام کرنا ہے. باقی یہ جو دعوتیں ہیں یا اس موقع پہ کھانے کھلانے ہیں رشتہ داروں کو، اور یہ اس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ویسے ہی غم کا موقع ہے. دوسروں کو حکم یہ ہے کہ اس گھر پہ جس کا انتقال ہوا ہے ان کے اوپر یہ غم ہے، اس وقت اس فکر میں ان کو نہ لگاؤ کہ یہ کھانے پینے میں، تو 3 دن تک تم لوگ ان کا اہتمام کرو. تو ان کو کھانا بھجوانا، ان کے گھر میں کھانا بھجوانا 3 دن تک، یہ مسنون ہے کہ کوئی اور اس کی فکر کر لیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں چولہا نہیں جلا سکتے، وہ جلا سکتے ہیں، خود بنانا چاہے بنا سکتے ہیں. یہ تو دوسروں کا حکم ہے، ان کا حکم نہیں ہے کہ وہ نہیں بنا رہے. دوسروں کو تلقین کی گئی ہے کہ بھائی تم ان کی فکر کرو، کہ ان کے یہاں غم آیا ہے، پریشانی آئی ہے، تم ان کی فکر کرو. اور اب ایک اور سوال جو اس میں کیا گیا ہے کہ جانے والے کے کیا حقوق ہیں.
دیکھیں جانے والے کے سب سے بڑا حق تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی فکر کریں کہ بھائی اس کی تجہیز و تکفین اور چیزیں وقت پہ ادا کر دیں، اس کے جنازے کا اہتمام، اس کو دفنانا، قبر، اور پھر اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی تھی تو اس وصیت کو پورا کیا جائے، اس کی وراثت ہے تو وراثت کو پورا کیا جائے، پھر اسی طریقے سے اس کے لیے دعا کی جائے، اس کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ ماں باپ ہیں، کوئی ہیں، تو بھائی دعاؤں کا خاص طور پہ اہتمام کرنا، ماں باپ کے لیے تو خاص طور پہ دعا کا حکم ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے درجات بلند فرماتے ہیں، اور پھر جب وہ محشر میں پہنچتے ہیں تو آخرت میں پوچھیں گے کہ ہمارا رتبہ یہاں تک کیسے ہوا، تو فرمائے تمہاری اولاد کی دعائیں تھیں جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، تو اولاد کی دعائیں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر وہ ماں باپ تھے اور کوئی کمی بیشی رہ گئی خدمت میں تو وہ دعا کے ذریعے کمپنسیٹ ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی تشریف لائے، فرمایا کہ میں اپنی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکا، کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے نیک عمل کرو، کنواں کھود دو، کنویں کھودنے کو فرمایا، پانی کے بارے میں فرمایا کہ مخلوق کو پانی پہنچاؤ، تو اس کے ذریعے سے جو ہے جو اجر ہوگا وہ والدہ کو پہنچے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ کے قبیل سے ہے۔ تو والدہ کے لیے دعا کرنا، اسی طرح فرمایا کہ بھائی اگر وہ والدین ہیں تو ہر جمعے کو جو ہے وہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ، قبر کی زیارت کے لیے جانا والدین کی یہ مسنون ہے۔ اور ایک اور بات کیا کہ اگر وہ والدین ہیں تو جو ان کے متعلقین تھے، جن سے وہ اپنی زندگی میں ان کے دوست احباب، ان کے بہن بھائی جن سے وہ زندگی میں تعلق رکھتے تھے، ان سے تعلق کو باقی رکھنا، اسی طرح دوستوں سے، والد کی سہیلیوں سے جیسے تعلق تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ چیزیں آیا کرتی تھیں، کوئی ہدایہ آتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا، جو سہیلیاں تھیں، ان تک سامان بھجوایا کرتے تھے۔ کوئی آتی تھی ملنے کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو ان کا اکرام فرماتے تھے کیونکہ ان کا تعلق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے، والد کے دوستوں کا اس طرح سے ہم خیال نہیں رکھتے ہیں، اور اسی طرح والدہ کی سہیلیوں کا خیال رکھنا۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور اہم بات، اور وہ یہ کہ جس طرح ماں باپ کے لیے سب سے راحت کا سامان یہ ہوتا ہے کہ اولاد آپس میں محبتوں کے ساتھ رہ رہی ہو، خوشیوں کے ساتھ رہ رہی ہو، اسی طرح ان کے انتقال کے بعد بھی محبتوں کے ساتھ آپس میں رہنا، محبتوں کے ساتھ رہنا، اور ایک دوسرے کا اکرام کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، بہن بھائیوں کا آپس میں محبتوں کے ساتھ رہنا، پھر ان کے لیے کسی صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنا، خاص طور پہ کوئی صدقہ جاریہ۔ اولاد کا عمل خود سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی صدقہ جاریہ جو اس کا اجر اس کو پہنچتا رہے۔ میت سے زیادہ محتاج کوئی نہیں ہوتا ہے، جو دوسرا اس کے لیے کرے گا وہ اس کو پہنچے گا۔ تو سب چیزیں یہی رہ جاتی ہیں، جو چیز اس کے ساتھ جانے والی ہوتی ہے اس کا اعمال ہوتے ہیں، ایمان ہوتے ہیں، اخلاق ہوتے ہیں، یا صدقہ جاریہ جو اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کوئی اور عمل ہے صدقہ جاریہ ہے، وہ اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ اور پھر جو اس کی وراثت ہے اس میں تاخیر نہ کی جائے، وراثت کے نہیں، اس میں خاص طور پہ اس کا لحاظ رکھا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات یہ کہ بھائی اس کو ہمیشہ خیر کے کلمات سے یاد کیا جائے، یعنی جب اس کی گفتگو ہو اس کے بارے میں خیر کے کلمات ہوں، اس کی اچھائیوں کو تلاش کیا جائے، اور اگر دل میں کوئی قدورت کوئی چیز ہے تو اسے معاف کر دیا جائے، اسے معاف، یہ اس کا حق ہے، اسے معاف کر دیا جائے، اس کو تکلیف، دین کا حکم ہے، اس کو مشقت پہ نہ ڈالیں نا، اس کے ساتھ آگے ضرور یہ کہ اس کی برائیاں بیان کی جائیں۔ اور اسی طرح دیکھیں اگر تو کوئی قرض اس کے ذمہ تھا جو اس نے ادا نہیں کیا تھا، تو یا تو آپ ورثہ سے مطالبہ کر دیں، اگر وہ وصیت لکھنا بھول گیا ہے تو آپ ورثہ سے مطالبہ کر، ورنہ معاف کر دیں، ورنہ اس کے لیے آگے بہت مشکل ہے۔ تو آپ بڑے پن یہ ہے کہ بھائی آدمی اس کو معاف کر دے، ورنہ مطالبہ کر دے ورثہ سے۔ یہ ہمارے ہاں عام طور پہ ہم عجیب بات ہوتی ہے، ادھر ادھر تو کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں نے نہیں دیا اس کا انتقال، ارے بھائی جو وارث تھا جو اس تک تو اطلاع پہنچاؤ، ہو سکتا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو سکتا ہے اس کو کسی نے بتایا ہی نہ ہو، جانے والے نے وصیت ہی نہیں لکھی ہے،
تو ہمیں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی وصیت کا اہتمام کرے آدمی. تو اس موقع پر ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور اگر ورثہ تک بات پہنچ بھی گئی اور وارث مفلس ہیں، یہ قرض واپس نہیں کرتے، تو جیسا آپ نے فرمایا کہ اسے معاف کر دو. جب معاف کر دو گے تو اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اللہ جل شانہ دینے والے ہیں اس کا اجر. اور اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، یعنی اس کے لیے آگے آسانی پیدا ہو جائے گی. جو برزخ کا معاملہ ہے، آگے کا معاملہ ہے، قبر کی بعد زندگی ہے، اس میں اس کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو ہمیں اس بات کا جو ہے ان چیزوں کا خاص طور پہ جو ہے یہ موٹی موٹی چیزیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. ضرور اس بات کا بہت ساری باتیں تفصیل سے آپ نے بیان فرما لی، لیکن جو باتیں دو شروع میں آپ نے بیان فرمائی تھی میں چاہتا ہوں کہ اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ جس کا انتقال ہو، یعنی اس میت کی تدفین فوری ہونی چاہیے، اس میں تاخیر نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ بات کہ جہاں انتقال ہو رہا ہے وہی تدفین ہو. اب وہ امریکہ میں انتقال ہوا تو اب وہاں سے وہ 3 دن کے بعد وہ میت کراچی پہنچے گی، یا یعنی پاکستان کے کسی شہر پہنچے گی، اور پھر اس کی تدفین ہوگی. اس سے زیادہ تو وہ ایک پوسٹ مارٹم کا پروسیس ہے، وہ مستقل پروسیس، قانونی کارروائیاں ہیں، وہ تو الگ ہیں. لیکن اگر یہ کہ میرے بس میں ہے، میرے اختیار میں، ہم دیکھتے ہیں اپنی فیملی میں دیکھتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ صاحب انتقال ہو گیا، کہیں لندن میں انتقال ہو گیا، میرے سگے بھائی کا انتقال ہوا لندن میں، اور میں نے ان سے کہا یعنی بھابھی وغیرہ کہ یہیں تدفین، پاکستان جائے گی یہ باڈی. اچھا پریشانی کا عالم ویسی ہوتا ہے، گھر میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، پھر وہ جو ہوتی ہیں کاغذی کارروائی وغیرہ وہ تمام، پھر یہاں ہو. اب پوری فیملی میں ہم دیکھتے ہیں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں دیکھتے ہیں. تو اچھا یہاں آ جائیے، اب پاکستان آ جائیے. کراچی میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی میت جا رہی ہے پشاور. تو یہ عمل جو ہے نا، یہ کوئی مسنون عمل نہیں ہے، دین کے لیے پسندیدہ عمل نہیں ہے. دین کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں شریعت میں آسانی ہے اور اسی لیے تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو صبر، تفویض اور مراقبہ حکمت ہے، یہ ہے ہی اس لیے کہ اس موقع پہ تو تفویض ہے نا، اللہ کا حق تھا. اللہ اب اس موقع پہ دیکھیں انیس صاحب، ایک بہت اہم بات ہے، اصولی بات سمجھنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے محشر کے میدان میں ہم سے محاسبہ اس کا نہیں کرنا کہ تم پہ حالات کیا آئے تھے. محاسبہ یہ اس حال میں جو کرنے کا حکم تھا وہ پورا کیا یا نہیں کیا. ناگواری آئی، پریشانی، حکم پورا کر دیا، ہم نے اپنا مسئلہ حل کر دیا. حکم کے پورا کرنے میں جذبات آڑے آئے، سماج آڑے آئے، معاشرہ آڑے آئے، ان سب کو آدمی ہٹا دے اور اللہ کے حکم کو ترجیح اول رکھے. کہ اور یہی میت کے لیے راحت ہے، آپ اس کو راحت پہنچائیں گے. مقصود کیا ہے؟ مقصود اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنا ہے یا اس کو راحت پہنچانا ہے؟ ارے اس کی راحت تو یہ ہے کہ اس کے سفر میں آسانی کرو، روانہ کرو، اس کے سفر میں آسانی کرو، آگے کرو، روانہ کرو، حکم پورا کرو. اور اسی لیے اکابر کا معمول تو یہ ہے کہ اپنی وصایا میں خاص طور پہ لکھتے تھے وصیت میں کہ بھائی سفر مت کرانا، جہاں انتقال ہو جائے وہیں تدفین کروانا، جنازے میں تاخیر مت کرنا، کسی کے لیے انتظار مت کرنا. یہ سب وصایا میں لکھی بھی ہوتی. جی ہاں، وہ 3 دن یہاں پر وہ جو کیا ہوتی ہے وہ کولڈ سٹوریج وغیرہ میں وہاں باڈی رکھی ہوئی ہے، اور 3 دن کے بعد کیونکہ بیٹا آ رہا ہے نا امریکہ سے ابھی، تو اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ شرکت اس کی ہو جائے. تو یہ خلاف دین عمل ہے، دین کا مزاج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فوری تدفین ہو، اور یہاں 3 دن انتظار کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. مفتی صاحب اگلا سوال لیتے ہیں. یہ سوال ہے سائمہ صاحبہ کا، بڑا اچھا سوال ہے یہ، بڑے علمی سوال. وہ یہ فرماتی ہیں کہ نبوت سے پہلے کیا نبی کی دعا وہی ہوتی ہے؟ اور انہوں نے مثال دی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ نے رکھ دی قرآن کریم میں دعا. پورا واقعہ وہاں سے مصر سے چلے، مدین پہنچے، پتھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کنویں پہ وہ جو پانی بھرا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ وہ دیکھ رہے ہیں، وہاں آپ دعا مانگ رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو نبوت تو جب وہ 10 برس انہوں نے حضرت شعیب کے پاس
वहाँ काम कर लिया, उसके बाद उनकी शादी होती है और वो जाते हैं और फिर नबूवत उन्हें अल्लाह अता फरमा रहा है। तो ये 10 बरस पहले की जो दुआ है मूसा अलैहिस्सलाम की, तो क्या ये वही का हिस्सा है? देखिए, इस बाने में तो ये वही का हिस्सा है کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہے، اللہ جل شانہ نے اس کو اپنے کلام میں نقل تو پھر فرمایا اس کو ہے۔ الہام کہہ سکتے ہیں؟ جی، اس کو الہام کہیں گے، لیکن وہ وحی کہ جو جبریل کے ذریعے آتی ہے، یہ وہ اس وحی کا حصہ نہیں۔ وحی بمعنی الہام یہ بالکل ہے، وحی بمعنی الہام ہے، اور نبی تو اس سے نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، تو الہام تو اس کا حق ہوتا ہے، تو اس درجے میں تو کہی جا سکتی ہے۔ لیکن وحی کی جو اصطلاحی تعریف ہے، اس اصطلاحی تعریف میں وحی کہنا مشکل ہے۔ اچھا، اصطلاحی تعریف میں تو وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے آئی ہے نا، ٹھیک اور نبوت کے بعد آتی ہے، ٹھیک تو اس سے پہلے الہام ہے، یہ ٹھیک، الہام ہے۔ تو اس الہام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا حصہ بنایا، حصہ بنا دیا ہے۔ اب یہ وحی ہے، اب یہ وہی ہے۔ بالکل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جبریل امین کے ذریعے آئی ہے نا، نہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اسے پڑھ رہے ہیں تو اس وقت تک وہ وحی نہیں تھی، الہام تھا۔ الہام تھا، اب یہ وحی۔ اچھا اچھا اچھا، یہ کتنی اہم بات ہے، دیکھیے یہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ ایک نبی جب فکر کرتا ہے یا کوئی خیال ذہن میں آتا ہے تو وہ اس میں ایک معرفت کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ نبی بن جاتا ہے تو جب بھی وحی آتی ہے تو جبریل لے کر آتے ہیں۔ جبریل آئیں گے اور طریقوں سے بھی آئے گی، اچھا، ہاں۔ اب جو ہے کہ اب وہ وحی کے اس میں اصطلاحی اس میں آ گیا نبوت کے بعد۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو بالکل وہ صحیح ہے کہ نبوت تو ان کو بعد میں ملی ہے، جی ہاں، نبوت تو بعد میں ملی ہے، تو اس لیے ان الفاظ کو جو نبوت سے پہلے دعائیں ہوتی ہیں انہیں وحی کہنا جو ہے، ہاں الہام ہے، الفاظ بالکل درست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں ڈالے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عطا اللہ صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں کہ آج کل ہمارے معاشروں میں جہیز کے حوالے سے بہت افراط و تفریط ہے۔ لڑکے والے باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیا لڑکے والے جہیز مانگ سکتے ہیں؟ جہیز کی حقیقت کیا ہے اور جہیز لینے اور دینے کی جائز صورتیں کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ بھی ہمارا ایک بڑا ہی سماجی مسئلہ ہے۔ ویسے تو اس کی شرعی حقیقت تو صرف اس درجے تک ہے کہ یہ ماں باپ کی طرف سے ہدیہ ہے جو وہ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، ٹھیک، اور اس کے اندر سب سے بنیادی چیز جس کو شریعت نے پیش نظر رکھا ہے وہ استطاعت ہے ان کی، جو ان کی مالی استطاعت ہے اس کے مطابق۔ اس سوال کے اندر جو ایک بات ہے جو ہماری سماج کے ایک منفی رویے کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ ہے لڑکے والوں کا مطالبہ کرنا۔ جی ہاں، یہ تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، مطلب بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے یہ تو۔ اور آپ کوئی تجارت کر رہے ہیں، کوئی سودا کر رہے ہیں، جو آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ تو انتہائی گری ہوئی حرکت ہے بالکل، اور اپنے آپ کو غیرت انسانی سے گرانا ہے یہ تو، کہ آپ گرا کر جو ہے وہ اس کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، یہ تو ناجائز مطالبہ ہے ان کا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ دیں گے، مانگیں گے اور وہ دے گی، تو یہ تو جبرن ہے، جبرن تو ویسے بھی کسی کی چیز لینے جائز نہیں ہے، اور وہ بیچارہ اسی جہیز کی وجہ سے، اس معاشی بندش کی وجہ سے، ان سماجی رویوں کی وجہ سے جو ہمیں شادی میں رکاوٹیں بنتی ہیں، اور یہ جو شادی جس کا حکم یہ ہے کہ یہ شادی بغیر 3 نقطوں کے ہونے چاہیے، شادی ہونی چاہیے، وہ شادی نہیں رہ پاتی، کیونکہ پھر آپ جہیز کے مطالبہ کتنی بچیاں گھر بیٹھے رہ جاتی ہیں ٹھیک، صرف اسی وجہ سے کہ ان کے پاس مطلوبہ جہیز نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ جہیز نہیں ہوتا، جہیز تو ہوتا ہے، اگر کوئی تھوڑا بہت جہیز ہے وہ تو ہوگا، مطلوبہ جہیز نہیں ہوگا، کیونکہ جو مطالبہ ہے، جو چیزیں ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، بالکل ناجائز طریقہ ہے۔ دیا کیا جائے گا بھائی؟ جو آپ اس کے برتن ہیں، جو بھی چیز ہے، جو آپ کو مالی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ اس کو دے دیں۔ اصل تو یہ جو بچی کو لے کے آ رہا ہے اس لڑکے کی ذمہ داری ہے نا، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا، ان تمام چیزوں کا خیال کرنا، آنے والی کا خیال کرنا،
اسی لیے تو شریعت نے ڈے 1 سے مہر رکھا ہوا ہے، ڈے 1 سے رکھا ہے. یہ تو علامت ہے نا اس بات کی کہ اس کے بعد سے سارے خرچے میں اٹھاؤں گا، اس کے بعد سے تو یہ میری ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری میں داخل ہو رہی ہے. اور اس نے تو سب کچھ چھوڑا ہے تمہارے لیے، اس نے تو عبید ہی اتنی قربانیاں دی ہوئی ہیں. اب جو بھی اگر دینا جائز ہے، اپنی خوشی سے ماں باپ دینا چاہیں، ان پہ کوئی بوجھ نہ ہو، قرض نہ لینا پڑے، کوئی سودی قرضے نہ لیں، کوئی قرض نہ لیں، اپنی خوشی سے دینا چاہتے ہیں بالکل دے سکتے ہیں. وہ ہدیہ ہے، وہ عورت کی ملکیت رہے گی، وہ شوہر کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ عورت کی ملکیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ عورت کو ہدیہ دیا جاتا ہے. وہ ماں باپ کی طرف سے عورت بیٹی کو ہدیہ دیا جاتا ہے، تو دلہن کی ملکیت رہے گی وہ. اور لیکن نمائش و نمود کے لیے دینا، دکھانے کے لیے دینا، جہیز کو دوسروں کو دکھانا، یہ سب ناجائز ہے، یہ سب ناجائز ہے. کیونکہ دیکھیں اپنی آسائش، آرائش، رہائش سے متعلقہ امور کا جہیز میں دینا اپنی مالی استطاعت کے اندر رہتے ہوئے اس کی گنجائش موجود ہے. نمائش کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. نمائش، نام و نمود کے لیے جہیز کو دینا اور جہیز کو دکھانا، اس کی شہرت، اس کو تشہیر، یہ سب ناجائز ہے. یہ سب ناجائز ہے. اور ڈیمانڈ کر لینا جہیز، یہ تو غیرت انسانی سے گری ہوئی حرکت غیرت ہے، انسانی سے گری ہوئی حرکت. بات یہ تو ہے. مطلب بہت ہی گری ہوئی بات ہے، اور اس سماجی رویے کی نفی کرنی چاہیے. اس کو جو ہے نا، اسی لیے بعض جگہوں پہ یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے بس جہیز نہیں دیں گے. لیکن جہیز نہ لینا، ٹھیک، اس کے بعد ایک چیز کا لحاظ کرنا چاہیے پھر کہ دیکھیں ایک اور بھی بڑا رویہ ہے ہمارا ختم، کہ آپ نے اس وقت تو کہہ دیا کہ جہیز نہیں لیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو تانے دیتے رہے. یہ اور گھٹیا حرکت یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے. بھائی اگر آپ کا تھا ہی آپ کو تو آپ بتا دیتے. مطلب اگر آپ اتنے ہی کہ بھائی تم تو اپنے گھر سے لے کر ہی کیا آئی تھی، اور تم کیا لے کر آئی تھی، یہ ہمارا، وہ ہمارا، یہ تو الماری بھی ہماری ہے تو اس میں ہم بھی اپنی چیزیں رکھیں. یہ اور گھٹیا حرکت ہے. یہ تمام وہ سماجی رویے ہیں جو انسانی اخلاق سے گرے ہوئے رویے ہیں. تو ہمیں اپنے ان رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے اخلاق اور احسان کی بنیادوں پہ، سبحان اللہ، عدل کی بنیادوں پہ نہیں ہوتا، احسان کی بنیادوں پہ ہوتا ہے، اخلاق کی بنیادوں پہ ہوتا ہے. اور یہ جو گھروں میں جو رویے ہوتے ہیں یہ اخلاقی رویے ہونے چاہیے. اس میں معافی کا، سخاوت کا رویہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ جو اس آپ نے قسم کے فرمایا کہ رویے. نا کہ اخلاق اور احسان، آپ کو 100 روپے مجھے دینے ہیں تو میں 100 نہیں دے رہا آپ کو، میں 110 روپے دے رہا ہوں. احسان یعنی چیز کو بڑا خوبصورت بنا کر ایکسیلنس لائیں اس کام میں، بہترین طریقے سے اس کام کو ادا کیا جائے. تو معاشروں کی تشکیل اس طرح ہوتی ہے، تو تانوں سے نہیں ہوتی. تان تشنی، اس سے معاشرے نہیں بنتے، اس سے دل ٹوٹتے ہیں، اس سے گھر ٹوٹتے ہیں، اس سے گھر بکھرتے ہیں، اس سے بنتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور نفسیات خراب ہو جاتی ہے. ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور تانے دیے جا رہے ہیں، اور کس کو دیے جا رہے ہیں؟ بیوی کو، بیوی کو دیے جا رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا جو سسرالی معاشرہ ہے نا، وہ ظالم معاشرہ ہے. اس کے اندر یعنی بیٹی، یعنی وہ دلہن بھانجی بھی ہو نا تو جب آتی ہے تو وہ بہو بن جاتی ہے، وہ کسی اور کتنی ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو. عجیب رشتہ، عجیب ہمارا یہ ماحول ہے، عجیب وہ ہے. اس کی وجہ سے جو اس کی برکات ہیں، ان رشتوں کی برکات ہیں، جو ان کی رحمتیں ہیں، کتنی اہم بات آپ نے فرمائی کہ رشتوں کی برکتیں بھی ہوتی ہیں. ملک صاحب، برکتیں ہٹتی جا رہی ہیں، یہ برکتیں سے محرومی ہوتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. تو وہ ایک بایولوجیکل ریلیشن شپس رہ جاتے ہیں. پھر کیا چیز ہے؟ پھر تو ایک بایولوجیکل ریلیشن شپس ہے نا. اللہ اکبر. اللہ نے تو حسن جو رکھا ہے وہ اس کی رحمت برکت میں رکھا ہے، جس کا پریزرویٹو صرف احسان اور اخلاق ہیں اور کچھ نہیں ہے، کوئی اور پریزرویٹو نہیں ہے اس کا. اور اس سلسلے میں سب سے اہم رول ادا کرنا چاہیے خاندان کے بزرگوں کو، بڑوں کو. آپ نے جو بات فرمائی نا، برکتیں 30-35 سال پیچھے آ جاتے ہیں ہم، اقدار باقی تھیں، اب بھی ہیں، ذرا کم ہو گئی ہیں. پورا خاندان بیٹھا ہے، بہنیں، بھائی، ان کے بچے آئے ہوئے ہیں، کوئی شادی وغیرہ کوئی موقع ہے، اور بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں،
اور ایک محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک زندہ گھرانہ ہے، وہی برکتیں، اصل برکتیں آپ کے محسوس ہوتی تھیں، برکتیں بڑوں کی برکتیں محسوس ہوتی تھی، اور بڑوں کی برکتیں آپ جب تک محسوس کر سکتے ہیں جب تک آپ ان کی قدر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اگر آپ ناقدری کریں گے تو وہ رہتے ہوئے بھی آپ ان سے برکات حاصل نہیں کر سکتے، جی ہاں، مطلب موجود یہ کہ ہوتے ان ہیں کو پھر بھی ان کی آپ قدر کریں، وہ بھانجی کو بھانجی سمجھیں، وہ بہو سمجھے نہ کہ بنا لیں ہاں اسے، وہ سمجھے کہ بیٹی آئی ہے، یہ بیٹی گھر میں آئی، یہ بیٹی ایک گھر میں آئی ہے، اور جیسے آپ نے بھی کہا بہت اہم بات آپ نے فرمائی تھی کہ وہ کیا کچھ چھوڑ کے آ رہی ہے، وہ تو آپ اس اپنا کی گھر چھوڑ قربانی کے تو آ رہی ہے دیکھیں نا، یہاں پر، اس کی قربانیاں زیادہ آپ ہیں۔ اس کی قربانیاں تو تصور کریں، آپ کس لیول کی قربانی وہ دینے جا رہی ہے، کس لیول کی قربانی وہ دینے جا رہی ہے، آپ تصور کریں اس کو۔ یعنی دیکھیں، بہن بھائی کے رشتے بایولوجیکل رشتے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے طے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ میں آج انکار کر دوں میں آپ کا بھائی نہیں ہوں، نہیں، یہ الیکٹیو رول ہے، کوئی نہیں ہو۔ اس رشتے میں تو آپ نے خود آپٹ کیا ہوتا ہے، جی ہاں، اور آپ اس کے بعد اختیار کرنے کے بعد پھر آپ آپس میں یہ جڑ جائیں، وہی محبتیں، رحمتیں، پیار، یہ تو من جانب اللہ ہے صاحب، یہ تو اللہ اتارتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ جل شانہ نے تقوی کی شرط لگائی ہوئی ہے، تقوی 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 تقوی، پورے خطبہ نے کہا تقوی تقوی، اور کیا چیز ہے یہ تعلق احسان سے باقی رہتا ہے، یہ تعلق اخلاق کی بنیاد پہ رہتا ہے، یہ برداشت کے رویوں سے قائم ہوتا ہے، معاف کرنے کے رویوں سے قائم ہوتا ہے، سخاوت کے رشتوں پہ قائم ہوتا ہے، ایک دوسرے کی قدر کے رشتوں پہ قائم ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بھروسے پہ قائم ہوتا ہے۔ اس میں سے اگر یہ چیزیں عناصر نکال دیں تو پھر کیا بچتا ہے، کیا بچتا ہے؟ کچھ نہیں، کھوکھلا پن ہے پھر۔ آخری خطبہ یاد آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان عورتوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے ان کا ہاتھ اللہ کو گواہ بنا کے لیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو بات ہے نا، اگر یہ ہمارے پیش نظر رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیش نظر رہے، یہ دھیان پیش نظر رہے، تو رشتے نبھانا آسان ہوتے ہیں، ان کو نبھانا بہت آسان ہوتا ہے، برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، معاف کرنا آسان ہوتا ہے، بھروسہ کرنا آسان ہوتا ہے، سب آسان ہو جاتا ہے اگر اللہ کا خوف، اللہ کا دھیان پیش نظر رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے، پروردگار بہروں بر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ فلاحی ادارے سے کوئی بچہ لے کے آئے، ان کو وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بہروں بر، فلاحی ادارے سے بچہ لے کر آئے تو وراثت میں وہ بچہ حقدار ہوگا؟ لے پالک کے بارے میں جی، لے پالک، جی دیکھیں، وہ وراثت میں حقدار نہیں ہوگا، ٹھیک، وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا لے پالک ہو تو آپ جو بچپن سے آپ کے ساتھ رہا ہے، بچپن سے آپ نے اس کو پالا ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ بھئی زندگی میں کچھ اس کو ہبہ کر دیا جائے، تاکہ اس کو بعد میں جو ہے پریشانی، یا اس کو وصیت کر دی جائے، جی، یا وصیت ایک تہائی کا جو ہے وہ اس کو وصیت، 1/3 کا آپ اس کو وصیت کر دیں یا ہبہ کر دیں۔ جی، سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے، پروردگار بہروں بر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہر مسلمان پر دین دنیا کی تبلیغ فرض ہے؟ پروردگار بہروں بر۔ ماشاءاللہ سوال بہت شکی ہے، سوال اچھا ہے بہت، حالانکہ بچہ ہے وہ، اور کتنا اچھا سوال، لیکن یہ کہ ہاں بالکل فرض ہے، مسلمان بحیثیت امتی ہونے کے اس کے اوپر جو ہے یہ ذمہ داری ہے اس کی کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ بحیثیت مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی جو ہے، جس رول میں ہے، انفرادی ہو، اجتماعی، جس رول کے اندر بھی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ وہ ریاست کا حکمران ہے، وہ کسی جگہ پہ ہے، کسی ادارے کا حکمران ہے، یا ادارے کا میں کوئی رہنما ہے، کہیں بھی ہے، وہ پہلے وہ اللہ کا بندہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کی ذمہ داری ہے۔ اس امت کی بعثت کا مقصد ہی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف بلانے والا ایسا ہے جیسے خود خیر کا کام کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے کہنے سننے سے کوئی آدمی خیر پہ آ گیا، جب تک عمل کرتا رہے گا اس کو اجر ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، بالکل جو اس نے سوال کیا تھا، ذمہ داری ہے، ہر ایک پہ ذمہ داری ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ اس کے کہنے سننے سے اگر کوئی دین کی جانب راغب ہو جاتا ہے آ جاتا ہے تو بڑا اجر ہے اس کے لیے. لیکن کہنا سننا، دین پر بات کرنا، دین پیش کرنا، وہ ذرا اس کے لیے پڑھنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک کام یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان جو دین کا نمائندہ ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، وہ اپنے کردار سے یہ بتا دے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، میں اپنے رسول کا امتی ہوں، اور رسول کے امتی کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر سامنے والا یہ سوچے کہ یا اللہ اس امتی کا کردار اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول کا کردار کیسا ہوگا. بے شک. دیکھیں اخلاق سے بڑی تو کوئی دعوت نہیں ہے نا، اخلاق سے بڑی تو عمل سے بڑی کوئی دعوت نہیں ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک بڑی مشہور دعوت تھی. حیات الصحابہ میں ایک جملہ ملتا ہے کونو مثلنا، جی کہ وہ آپ صحابہ کی زندگی میں کوئی لمبی چوڑی ڈیبیٹس نہیں دیکھیں گے، کوئی بہت کمپیریٹیو ریلیجنز پہ ڈیبیٹس ہوئی ہوں اور پھر اس کے نہیں. صحابہ تو سمپل سی دعوت دیتے ہیں، کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ. مدینہ میں آدمی آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ قرآن کہاں ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارا قرآن جا رہا ہے. تو آپ چلتا پھرتا قرآن، چلتا پھرتا دین، یہ اخلاق کی جو دعوت ہے اس سے بڑی تو کوئی دعوت نہیں ہے. دیکھیں آپ کا لوگوں کے ساتھ، ہم تو مسلمان ہیں نا، نماز ہماری مسجد میں ہوتی ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا، زکوٰۃ ہم مسلمانوں کو دیتے ہیں، حج ہم بیت اللہ میں کرتے ہیں. لوگوں کے ساتھ تو آپ کا معاملہ ہے نا، ان معاملات میں آپ کی پرکھ ہوتی ہے. جی ہاں. آپ کی دعوت تو 24 گھنٹے کی زندگی ہے جو لوگوں کے ساتھ آپ گزار رہے ہیں. جی ہاں. آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق، آپ کا لین دین، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، یہ ہے دعوت. تو اس پہ تو یہ اس سے بڑی تو کوئی دعوت ہے ہی نہیں. آپ اور اس سے بڑی کیا تبلیغ ہوگی؟ اس سے بڑی کوئی تبلیغ نہیں ہے. اس سے بڑی وہ خود پوچھے کہ بھائی یہ تمہیں کس چیز نے روک دیا، کس چیز نے تمہیں یہ کہا کہ تم ایپ بتا رہے ہو بیچنے سے پہلے؟ تمہیں کس نے کہا کہ تمہاری ٹیکسی میں تو پیسے رہ گئے تھے، تم ادا کرنے کے لیے آ گئے ہمیں کیا؟ اور وہ کہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، الحمدللہ اللہ کا حکم ہے، تمہاری امانت تھی، میں تمہیں واپس لوٹانے کے لیے آ گیا ہوں. تو اب یہ جو اس سے بڑی تو کوئی دعوت نہیں ہے نا. اور تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے اخلاق کی بھی فکر کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو ہمیں اس بات کا، اور کیونکہ اس نسبت کی لاج رکھنی چاہیے. جی تو یہ اس مسلمان ایمان کی نسبت کی لاج رکھنی چاہیے. جی ہاں، یہ مسلمان کے بھی جھوٹ نہیں بول اور سکتے، مسلمان کے بھی جھوٹ. کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی محفل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا ایک مسلمان میں یہ کمی ہو سکتی ہے؟ کچھ کمیاں بتائیں جی. کچھ کمیاں بتائی گئیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں اسے ہونی نہیں چاہیے اس میں، لیکن ہاں ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہیں. لیکن جب یہ سوال آیا کہ کیا ایک مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا؟ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے. جھوٹ نہیں بول، جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر، اللہ تو اکبر. آپ سوچیں. اور جھوٹ تو اب یہ جھوٹ کیا چیز ہے؟ خلاف واقع بات ہے نا. جی ہاں. جو چیز جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے اس کو آگے پہنچا دینا، آگے بیان کر دینا، اور جس کا آپ کو یقین ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمیں ان تمام رویوں میں جھوٹ کا رویہ ہے، دھوکہ دینا ہے، ناپ تول میں کمی کرنی ہے، یہ سب چیزیں، یہ وہ رویے ہیں جو آپ کی سب سے بڑی دعوت ہوتی ہے، خیر کی طرف یا شر کی طرف، یا آپ کے اوپر ہے کہ آپ جو آپ کا رویہ ہوگا. عمل سے بڑی کوئی دعوت نہیں ہوتی، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی. لیکن آج بھی اتنا ہمارا زوال یافتہ اور بلکہ آمادہ زوال معاشرہ ہے ہمارا. اس کے آج بھی اس گرے ہوئے معاشرے میں بھی جو لوگ جھوٹ نہیں بولتے، جو سچے دکاندار ہوتے ہیں، جو ایماندار پیٹرول پمپ والے ہوتے ہیں. اب دیکھیے گاڑیوں کی قطار لگی ہوتی ہے ان کے پاس. کیوں قطار لگی ہوئی ہے؟ کہ نہیں اس پیٹرول پمپ کا میٹر ٹھیک ہے. تو یعنی سچ کی ہمیشہ قدر ہوتی ہے. دیکھیں اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یہ وہ یونیورسل ٹروتھ ہیں جس پہ اللہ کائنات کو چلا رہے ہیں. یو کین ناٹ ڈینائی اٹ. یہ یونیورسل ٹروتھس ہیں. دیکھیں اللہ کے احکامات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، دنیا میں جو عمل کرے گا اس کا بدلہ ملے گا، چاہے کافر ہی ہو. دنیا بھائی جو سچ بولے گا کامیاب ہوگا، کافر ہو یا مسلمان ہو. سبحان اللہ. جو ظلم کرے گا اللہ اس کو ختم کر دیں گے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو. اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوگی، کافر ہو یا مسلمان ہو. ٹھیک. یہ یونیورسل ٹروتھس ہیں.
جھوٹ بولنے والا ہلاک ہوگا، دھوکہ دینے والا ہلاک ہوگا، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہلاک ہوگا. یہ سب یونیورسل ٹروتھ ہیں. اللہ نے اور سچ بولنے والا زندہ رہے گا، زندہ رہے گا، کامیاب رہے گا، اطمینان قلب اسی کو ملے گا، روزی میں برکت اسی کو ملے گی. جو دنیا میں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں اس کے اللہ نے یونیورسل ٹروتھ بنائے ہیں، اور وہ یونیورسل ٹروتھ سمپل ہیں. وہ اللہ کے احکامات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. ان کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے، اس سے بڑی کوئی دعوت ہی نہیں ہے آپ کی. آپ کا رویہ، آپ کا بولنا، آپ کا چال چلن، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، یہ سب سے بڑی دعوت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. پروردگار بہروں بر. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر سجدہ صاحب واجب ہو جائے اور انسان جو ہے وہ سجدہ صاحب نہ کرے، جان بوجھ کر چھوڑ دے یا بھول کر چھوڑ دے، تو اس کے نماز ہونے کی کیا صورت ہے اور نہ ہونے کی کیا صورت ہے؟ پروردگار بہروں بر. اگر سجدہ صاحب اس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو پھر اس کو نماز اپنی لوٹانی پڑے گی. اچھا، نماز لوٹانی پڑے گی. سجدہ صاحب واجب تھا کیونکہ نماز میں ترک واجب کا مرتکب ہوا ہے، اور اس کا ازالہ سجدہ صاحب سے کیا جا سکتا تھا، وہ اسے نہیں کیا، تو اب نماز کو لوٹائے گا. نماز کو لوٹائے گا. یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. پروردگار بہروں بر. میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں، ہمارے ملک میں سارا سسٹم ہی سود پہ چل رہا ہے. ہم جو تنخواہیں لیتے ہیں اس میں سود شامل ہے، جو ہم قرضے لیتے ہیں اس کا سود ہم ادا کرتے ہیں، جو بین الاقوامی قرضہ جات لیتے ہیں اس پہ ہم سود ادا کرتے ہیں. تو ہمارا تو سارا سسٹم ہی سود پہ چل رہا ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ہمیں اس سود والے سسٹم سے نجات دلائے؟ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے. یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس سود کے نظام سے نجات دلائے؟ بہروں بر. بہت اچھا سوال ہے اور بہت بڑا سوال بڑا ہے. سوال ہے. لیکن اس سوال کا جو آخری حصہ مجھے اچھا لگا، انہوں نے سوال میں یہ بھی رکھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے. ہر کام حکومت پر نہیں ڈال دینا چاہیے، کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی تو ہیں نا. اور سود جیسا معاملہ، اللہ اکبر. ارشاد. دیکھیں، اس میں ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود انسان انفرادی طور پہ سودی معاملات سے اجتناب کرے. ٹھیک. چاہے وہ سودی لین دین ہو، سود پہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو، یا کوئی اور سودی بینکوں سے معاملہ ہو، اس تمام میں اس سے اجتناب کرے. کیونکہ اب آپ کے پاس بلا سود بینکاری موجود ہے، اسلامی بینکاری موجود ہے، آپ اس کے ذریعے سے اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. جہاں تک ذمہ داری کا تعین ہے تو ہمیں یہ ڈیمانڈ بھی رکھنی چاہیے ریاست پہ. اصل تو ریاست کی ذمہ داری ہے، جو انہوں نے باقی چیزیں گنائی تھی، کہ ریاست اپنے ہاں جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ بھائی اللہ سے جنگ ختم کرے، کیونکہ یہ تو اللہ سے براہ راست جنگ ہے. حرب من اللہ سے جنگ ہے یہ تو براہ راست. تو اس میں، اور ظاہر سی بات ہے، اللہ سے جنگ کر کے اللہ کی دھرتی پہ کون اطمینان سکون حاصل کر سکتا ہے؟ جب اللہ سے جنگ کرو گے تو اس کی پریشانی آئیں گی، معاشی تنگی آئیں گی. لیکن انفرادی طور پہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، براہ راست سودی معاملے میں نہ پڑیں. یہ عذر نہیں ہے ہمارے لیے کہ حکومت قرض لے رہی ہے اور ہماری تنخواہوں کے اندر ہے تو ہم اگر سود لے رہے ہیں تو کیا نہیں. یہ آپ کا عذر نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی پرابلم نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ جس عقد پہ، جس کانٹریکٹ پہ سائن کر رہے ہیں، جو آپ معاملہ کر رہے ہیں، وہ سود کا معاملہ نہ کریں. آپ اس سے بچیں. اپنے معاملے میں جس حد تک آدمی بچ سکتا ہے، جب بلا سود بینکاری موجود ہے تو وہ اس میں آدمی جائے. کہیں پر خدا نہ خواستہ اگر خریدنا پڑ رہا ہے، کوئی چیزیں ہیں، تو جب سودی معاملہ ہے اس سے بچے. سودی معاملات میں براہ راست نہ جائے. بات فرمائی اللہ اکبر کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے. بے شک. اللہ اکبر. اور سود جو سزائیں ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، یہ تو آپ نے بات کی انفرادی حیثیت میں. ایک فرد کے طور پر ہمیں ایسے معاملات سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ حرام ہے یہ معاملات جس میں سودی لین دین ہو. اب ان کے سوال میں ایک بات اور بھی تھی کہ ایک تو ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور حکمرانوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. حکمرانوں کی ذمہ داری تو سب سے بڑی یہ ہے کہ بھائی اس کے لیے پوری آپ کوشش کریں. ہمارے پاس تو اللہ معاف کرے اس سے زیادہ الٹا اثر ہے. ذمہ داری کیا ادا کریں گے؟ ہم تو سود کے خلاف جو مقدمہ تھا اس پہ اسٹے لے کے چلے گئے. آج بھی ریاست نے اس کو جاری رکھا ہوا ہے، آج بھی معاملہ چل رہا ہے.
اور ہم اللہ معاف کرے اب تک یہی طے نہیں کر سکے. دنیا نے جو ہے وہ اسلامی نظام قائم کر دیا, اس ربا کو جو ہے وہ کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کہ ربا کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی یہی تحقیق ہو رہی ہے کہ ربا کیا ہوتا ہے. جی ہاں، اس اصل کی میں تعریف واضح نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ یہ تو مطلب مذاق بھی ہے اصل میں. نہیں, یہ مذاق کس کے ساتھ ہے؟ یہ مذاق اپنے ساتھ ہے, سب کے ساتھ ہے, ریاست کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ ہے. مطلب آپ سوچیں نا, آپ کی کیا رہا ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے کہ ربا کی تعریف ڈیفائن نہیں ہے. اور پھر آپ اپنی ترجیحات طے کریں. آپ اسلامی معاشی نظام آپ کی ترجیحات میں ہوگا تو اس کے لیے کوشش کریں گے نا. اس کے لیے کوئی وزارت کوشش کرے گی, وزارت تعلیم کوشش کرے گی, اس کے لیے کوششیں شروع کی جائیں اور اس کے لیے باقاعدہ اس کی نگرانی ہو, اس کے کوئی سٹیپس مقرر کریں, کوئی روڈ میپ طے کریں. کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں اور پھر ہم چاہیں کہ ہمارے مال میں برکت بھی آ جائے, ہماری ریاست میں بھی برکت آ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا نا, ایسا نہیں ہو سکتا. تو ظاہر سی بات ہے. تو ہم سود کی لعنت کو نکالیں. وہ جو اخوت والا ڈاکٹر امجد ثاقب, وہ اربوں کے قرضے دے رہا ہے, بلا سود دے رہا ہے. اور یہ اس قوم میں ہم برائیاں بہت نکالتے ہیں, 99.9% وہ قرضے واپس ہو جاتے ہیں. یہ ہے قوم, یہ زندہ قوم ہے. الحمدللہ اس میں ایسی بات نہیں ہے, اعتماد کی بات ہے. تو ہم اس بات کا خاص طور پہ خیال کریں. اور ریاست خاص طور پہ, ریاست اپنی ترجیحات میں لے کے, جس دن ریاست اپنی ترجیحات میں لے کر آ گئی, دیکھیں انیس صاحب, نیت کر لیں, ترجیحات میں لے آئیں, کام شروع کر دیں, اللہ کی مدد غیب سے آئے گی. سبحان اللہ, سبحان اصل بات ہے نیت کرنے کا, اصل بات ہے یہ طے کرنے کا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے. جس کے ہاتھ میں آج قلم کی طاقت ہے وہ اس کو استعمال کرے, نہ کل محشر میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جواب دے ہو. سبحان اللہ. تو یہ غلامانہ سوچ رکھنے والوں سے کوئی بڑی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ بس یہی, اس سوچ سے نکلنا ضروری ہے. اس کے بغیر اس سوچ میں رہتے ہوئے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. جی ہاں, ایک غیر مسلم ریاست اپنی ترقی کے لیے جو کہ ان کا حق ہے سوچتی ہے. اس سوچنے کا ایک ڈھرا ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک مسلمان ریاست بھی کیا اسی انداز سے اپنی ترقی کے لیے سوچے جس طرح کوئی غیر ملکی ریاست سوچتی ہے؟ تو مسلمان کی نفسیات میں اور غیر مسلم کی نفسیات میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. بالکل زمین آسمان کا فرق. ہم بھی اسی طرح سوچنا ہے. اور دو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز ہیں, بالکل دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. بالکل ان کے ہاں کامیابی کی کوئی اور تعریف ہے, آپ کے ہاں کامیابی کی کوئی اور تعریف ہے. لیکن ہم نے بھی اپنی کامیابی کی تعریف کیا وہی نہیں بنا لی جو ان کی کامیابی کی تعریف ہے؟ ان کی کامیابی کی تعریف کو اپنا کامیابی کی تعریف بنانا, یہی ہماری ناکامی کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ ہماری ناکامی, ہماری ذہنی پستی, یہ ہمارا ذہنی زوال, یہ ہماری ذہنی یتیمی کی تصویر ہے. بالکل. مفتی صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. آپ تشریف لائے, بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. خواتین و حضرات, مفتی محمد نجیب صاحب کے ہم سب شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لاتے ہیں, ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں, آپ کے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں. پھر کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ مفتی نجیب صاحب کو ہم دعوت دیں گے, وہ تشریف لائیں گے اور ان کی خدمت میں بہت سارے سوالات ہم رکھیں گے. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ صاف رہنا مومن کی طبیعت اور غصہ پی جانا اس کی عادت ہے. صاف رہنا مومن کی طبیعت اور غصہ پی جانا اس کی عادت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار